सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जगह। ये तस्वीर जो आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वज़ीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सनाखाने तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिलें तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफ़र किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर
گھر میں کھیلتے پھر رہے تھے. یہ BBC لکھ رہا ہے, میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا. مجھے کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق, کوئی لینا دینا نہیں, میری کسی سے کوئی گرج نہیں. لیکن یار کون لوگ ہو, کون لوگ ہو تم, کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, یہ کون مرا ہے؟ معذرت, 30,000 روپے دے کر خلاصی کرائی گئی روبینہ کی. اس کے گاؤں میں راشن بٹا ہے, لیکن اچھی خبر جو یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے. دوسری سٹوری ہماری سندھ میں کورونا سے اموات کی تعداد مشکور قرار پائی ہے. ذرائع نے اپنے طور پر انکشاف کیا ہے کہ ایک حساس ادارے نے اس حوالے سے وزیر اعظم سے شکایت کی گئی تھی کہ کورونا کے حوالے سے صوبائی حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار اس میں تضاد پایا جاتا ہے. معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, JIT نہیں, کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. سربراہی اس کی ایک اہم ادارے کے گریڈ 20 کے افسر کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کروں, میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں. میرے ساتھ آج خصوصی شو میں شریک ہو رہے ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب. آپ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, اس سے پہلے کہ میں آپ کو زحمت کلام دوں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہ خبر فائل کرنے والے سینئر صحافی محمد انور صاحب. ان سے کی گئی گفتگو, ان سے پوچھا گیا ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کا جواب لیں گے. محمد انور صاحب کو لائن پہ لیجیے. انور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور والا, آپ کی فائل کردہ یہ خبر آج ہم نے موضوع گفتگو بنائی ہے. جناب یہ مجھے بتائیے, اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ یہ خبر کس حد تک اوتھینٹک ہے؟ اس خبر میں کیا سقم پائے جاتے ہیں جس کے اوپر میں اور آپ کچھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ میری معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ آفین بھائی, آپ نے مجھ جیسے صحافی کو بھی آن لائن دیا. ویسے تو لائن پہ آپ بہت سالوں کو لوگوں کو لگاتے رہے, لیکن آج جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, دیکھو صحافی کوئی بھی, آپ بھی ماشاءاللہ صحافت میں صحافی ہے, یہ ہم اپنی خبر کو وہ بالکل صحیح کہیں گے تبھی ہم دیتے ہیں, ورنہ خبر لگاتے ہی نہیں ہے, دیتے ہی نہیں ہے. اچھا, رہی بات یہ خبر کیوں بنی, دیکھیں یہاں جو سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک اسپتال سے, اور اس کے بعد CM صاحب کی زبانی یہ بات وائرل ہوئی. وائرل تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی جناح اسپتال میں 1 ماہ کے دوران اتنے لوگ آ گئے, اور آج مجھے معاف کر دیں, میں بالکل کوئی بات نہیں سنوں گا, میں بہت تکلیف ہوں. پتہ نہیں نہ جانے کیا کہ وہ جو الفاظ تھے نا بڑے تکلیف دہ تھے. وہ الفاظ تکلیف دہ تو حالات نہیں تھے, حالات تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. وہ تو پھر وضاحت یہ آئی کہ انہوں نے کہا, جس نے جہاں سے یہ چلی تھی انہوں نے خود بھی وضاحت کر دی کہ نہیں جی وہ 1 ماہ کے ہے, اور وہ 1 ماہ کے دوران آتی رہی باڈی اور لوگ لے جاتے رہے. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ کرونا کے ہے. جناح اسپتال کی جو ڈائریکٹر ہے ان صاحبہ نے یہ بات کہی. سوال یہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی؟ آپ اتنے اہم پوسٹ پر موجود تھی. اور سر یہ مجھے بتائیے گا انور صاحب, یہ حساس ادارے کی شکایت پر وزیر اعظم کی جو نوٹس لیا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کس حد تک اس کی انویسٹیگیشن اب کس سٹیج پہ ہوں گی, کوئی اندازہ, اور کب تک یہ رپورٹ جو ہے سامنے آ جائے گی؟
انہوں نے شروع کر دی ہے, انہوں نے انکوائری یہ شروع کر دی ہے. وہ نہ صرف دیگر جو قبرستان ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی ریشو چیک کر رہے ہیں, ایوریج کیا چل رہا ہے اور کیا چلا. اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو سب سے بڑا کراچی میں KMC ہے اور اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ پہ ہے, لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں, ان کے قبرستان تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, تو یہ ان کا ریکارڈ ان سے حاصل کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے جو ہاسپٹلز ہے وہاں پہ جو ڈیتھ ہوئی ہے انکلوڈ جنا اسپتال سمیت وہ اس کا ریکارڈ حاصل کر رہے ہیں. اس کے کوائف جو ہے وہ مرنے والا کون تھا, ان کی پیشنٹ ہسٹری کیا تھی. رائٹ سر, گاٹ یور آنسر. یہاں موجود ہے میرے ساتھ سید ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ کو پروگرام میں فارملی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت عرصے کے بعد آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی آج میرے پاس کوئی ایک سٹوری بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی حوالے سے خوش آئیں دو. حضور, اس سے پہلے کہ میں BBC کی NDTV کی فائل کردہ اس ایک نیوز رپورٹ پر آؤں جس کے بعد اس ایک گھرانے کی ذاتی نقصان کے سبب پورے کے پورے گاؤں کی قسمت بدلی, وہاں ہر گھر میں راشن آیا, میں سب سے پہلے یہ جو ابھی محمد انور صاحب انکشاف فرما رہے تھے اس ایک خبر پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ عارفین صاحب بہت سینئر اور ماشاءاللہ ہر قسم کی چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں تو پہلے تو ویلکم کرتا ہوں جی یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی ادارہ کر رہا ہے, بلکہ میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یا جس طرح کوئی بڑا ایک JIT بنائی جاتی ہے ویسی JIT بنائی جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آ جائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ سندھ کا جو اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں, اس کے اثرات کو اندازہ کر 26 فروری سے اس پر کام کر رہا ہے, اور ماہرین کی مشاورت کے ساتھ جو ہیلتھ اور دیگر ایڈوائزری لا رہے ہیں اور ہر چیز کے لیے کہہ رہا ہے, اور پھر جب اس کی سب نے بہت زیادہ تعریف شروع کر دی کہ جی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بہت کام کیا, سندھ گورنمنٹ نے بہت کام کیا, اور حد یہ تھی, ہم تو ان چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں, کہ وزیر اعظم صاحب نے 13 مارچ تک صرف ایک ٹویٹ کیا تھا. 26 کو پہلے 2 کیس آئے ہیں, ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں, اور پوری دنیا میں اس سے پہلے بہت تباہی مچا چکا ہے یہ وائرس, اور حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا کام ہوا. اس کے بعد جب ہر طرف سے WHO, UNICEF, دیگر اداروں نے کہا کہ جی یہ بہت صحیح کام کر رہے ہیں, تو ایک منظم سازش شروع کی گئی. اگر وزیر اعلیٰ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ کسی سے ان چیزوں سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا, یا لاک ڈاؤن کرانے سے, یا دیگر اتنے ایفرٹ لینے سے, یا کوئی نمبر بتانے سے مراد علی شاہ صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے اس وائرس سے, پورے پاکستان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ صورتحال ہے, یہ کتنا سیریس ہے. آج بھی آپ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, وہ ڈاکٹرز بھی سندھ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تو نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ڈاکٹرز تو نہیں ہیں, وہ مراد علی شاہ صاحب تو نہیں وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ ڈاکٹرز نے کی ہے, جو ماہرین ہیں, جو پرائیویٹلی, اور جن کا ایک نام ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے کتنی اموات ہو رہی ہیں اور ہونے کا خدشہ ہے, یا لوگوں کے زیادہ بیمار ہونے کا. اور پھر اس کو بہت افسوس ہے مجھے اس طرح کی رپورٹنگ کرنے والوں پر بھی, جنہوں نے یہ رپورٹ کی تھی, جس کو بنیاد بنایا گیا, جس کو فوکس کیا گیا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ دوسری بات ہے, لیکن یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ وائرس نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, اور اب فیڈرل گورنمنٹ صرف اس وجہ سے ادھر سے ادھر باتیں کر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ ہو جائے گا, سب کچھ ہمیں اندازہ ہے یہ ساری چیزیں خوشی سے کی ہیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر ریبٹل جس کا آپ نے نام بتا رہے ہیں کہ یہ کیا بھٹو,
लाउड एंड क्लियर रिबटल आपकी तरफ से आ गया जनाब। नूरुल आरफीन साहब, ये कोई प्रोग्राम है क्या हमारा? लाउड एंड क्लियर रिबटल आ गया सर। मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे अफसोस होता है। जी सर। सर लाउड एंड क्लियर रिबटल आपकी तरफ से आ गया, तरदीद हो चुकी। अब हम आते हैं, ये जो मीरपुर खास में एक हामला खातून की जाँ बहक होने की स्टोरी BBC की वेबसाइट पर इस वक्त मौजूद है। दूसरा NDTV ने इसको चलाया है, अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जनाब ये स्टोरी कल की है, मैं प्रोग्राम में शरीक इसको आज कर रहा हूँ, शामिल आज कर रहा हूँ। सर पहले 1 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, और उसके बाद अब जो स्टैटिस्टिक्स थी शाम तक की वो थी 4 लाख घरानों में राशन तकसीम किया गया है। पूरे सिंध की कुल आबादी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं 4 लाख तो नहीं है। लॉकडाउन इसका वाहिद फ़िलहाल दस्तयाब हल है ऐसे एक वायरस पे काबू पाने का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जनाब मन। लेकिन ये जिस किस्म की गफलत और ये जिस किस्म के नुकसान दर नुकसान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? नूर भाई, बहुत ही अफसोसनाक बात, एक ये जो खातून फौत हुई, हमें दिली तौर पर इसका दुख अफसोस है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया गया था। CM साहब ने ख़ुद बात की, मेरी ख़ुद जो DC हैं वहाँ के जाहिद हुसैन, उनसे बात हुई। हमारे वहाँ पे जो मुकर्रर करदा CM साहब ने वज़ीर हैं हरी राम साहब, और हमारे MPA बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे जुल्फ़कार शाह, उनसे कहा गया, वो सब वहाँ पे पहुँचे। देखें, ये इस पूरी पट्टी में 23 घर रहते हैं और फिर दीगर घर इधर उधर दूसरी तरफ भी रहते हैं। वहाँ पे इस फौतगी से कोई 4 दिन पहले अल खिदमत वालों की तरफ से, जमायत इस्लामी की जो बांटते खैर का काम करते हैं, और दीगर तंजीमों की वजह से सब जितने घर वहाँ पे हैं उनमें राशन दिया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है और उनके पास उनकी तस्वीर भी हैं, जो तंजीमें भी वहाँ पे ये काम कर रही थी। ये खातून बीमार थी, 6 बच्चे या 7 इनको पहले थे और बाद में ये बीमार थी। उनका इलाज में कोई गफलत हुई है, कोई और सिलसिला हुआ है, या वहाँ पे ज़ाहिर है गरीब ज़रूर हैं ये लोग, वहाँ पे इतना ज़रूर होगा, लेकिन इसकी वजह भूख नहीं है। देखिए, अगर भूख होती तो कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई छोटा बच्चा इससे मुतासिर होता, मासूम बच्चे या दीगर और भी वहाँ पे इतने घर हैं वहाँ पे। वो अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी, अल्लाह सबको ज़िंदा सलामत रखे, और ये चीज़ें होती हैं। देखें, ये आपने दूसरी बात की इसकी राशन बांटने की, ये तो जो हमारा 2 फेज़ जो हैं जिनके तहत एक सरकारी आपको फिगर मिला जो बहुत ही कम है, 4 लाख और कुछ घरानों में ये राशन बांटा गया है, जो बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ फ़लाही इदारे, मुख्तलिफ फिलैंथ्रोपिस्ट या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जिनमें मैं भी शामिल होऊंगा, मेरे और बहुत सारे दोस्त शामिल होंगे, उन्होंने और मुखय्यर हजरात ने, दीगर दर्दमंद लोगों ने अपने अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा इस तरह के खैर के काम किए हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको ये सारा बोझ लेना। जब लॉकडाउन भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें, तो वो फेजेस बढ़ाए जा रहे हैं और दीगर भी लोगों को उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। एक और बात नूर भाई मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले था कि ये सारी रजिस्ट्रेशन करके हर जगह हर किसी के घर पर राशन पहुंचाए या पैसे पहुंचाए। हमें वो नहीं करने दिया गया। हमें पहली रुकावट जब हमने सारा सिस्टम तैयार किया नादरा की तरफ से आई, जब उनके DG साहब ने हामी भरी सपोर्ट की हमें, उसके बाद सारा तैयार किया तो PTA वालों ने मना कर दिया। जब उनके DG साहब को रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, तब तक ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम जो पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के नाम से था, वो शुरू हो गया। तो अब एक डबल प्रोग्राम शुरू हो जाते उसी तरीके में। लेकिन हम ये समझते हैं कि लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना, लेकिन ये लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स क्यों कह रहे हैं? इस वायरस से बचने के लिए। हमें ये फैसले कोई खुशी से नहीं करते, हमें खुद दुख होता है, हमें खुद अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत क्या है। हमारे कारोबारी लोग, हमारे दीगर लोग जो रोज़ दिहाड़ीदार हैं, रोज़ कमा कर खाने वाले हैं, वो इस वक्त मुश्किल में हैं। लेकिन हम क्या करें? एक तरफ उनकी जान बचाने की सोचें
اور اس کی وجہ سے ہمارے ظاہر ہے پورے پاکستان میں حالات جو ہیں ہمارے کو اتنے اچھے نہیں ہیں. سر اس دوران میں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں. جی سر اس دفعہ جی بالکل بھائی آپ پلیز. اس دفعہ وہ کام بھی ہوا جو پوری پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال ہے کہ پہلے شاید کبھی نہ ہوا ہو. اگر ہوا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اس دفعہ اسپتالوں کی او پی ڈیز بھی بند کر دی گئیں. پریکٹیکلی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں, میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, میں ذاتی طور پر اس ایک بات کا شاہد بھی ہوں. اس بات کے شواہد اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائیں گے, کیونکہ میری اور آپ کی ریسورسز میں اور الحمدللہ پوزیشن میں بھی بہت فرق ہے. آپ ماشاءاللہ منسٹر ہیں. جناب من, اس وقت کرونا کو اللہ کی لاٹھی کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. شہر کے کچھ میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں اول تو مریض لیے ہی نہیں جا رہے, جو دل کا مریض جا رہا ہے اسے کرونا کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. یہ وہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں جن پر ہاتھ ڈالنے کی بڑے سے بڑے فرعون کو ہمت نہیں ہے. جناب من, ایک تو یہ شک و شبے والی بات. دوسری بات, یہ سرکاری ہسپتالوں کی یا نجی ہسپتالوں کی او پی ڈیز, جناب والا ہماری حکومتوں کی ترجیح عوام کی صحت کبھی نہیں رہی. انفارچونیٹلی ایک عام آدمی خود کھاتا ہے, خود کماتا ہے, اور اس کے بعد اگر خود اپنا علاج معالجہ خود وہ اس کا بندوبست کرتا ہے, اس کی یہ سہولت بھی اس سے چھین لی گئی بغیر کسی ایس او پیز کے. کوئی اس طرح کی چیز اگر اس کو پرووائڈ کی جاتی, یہ آپ نے اسٹریٹ اوے او پی ڈیز بند کروا دی. سر یہ قتال کی جانب ہم نہیں جا رہے معذرت کے ساتھ؟ جی نور صاحب, آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں, اس لیے منسٹر یا اس کی نہیں, آپ کے ساتھ میرے پرانے نیاز بندی کا راستہ ہے. میں صرف آپ کو عرض کروں, یہ بالکل غلط ہے جو ہوا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ایمرجنسیز کھلی ہوئی ہیں, او پی ڈیز میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ جو ایک کنفیوژن, ایک ڈر, ایک خوف, ایک جو ہے کہ بھئی اگر کوئی پیشنٹ آ رہا ہے, مے بی وہ کرونا کا پیشنٹ ہو, اس میں وائرس ہو اور وہ وہاں سے دوسرے لوگوں کو لگ جائے, یہ اصل خطرناک تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں یا جن کا امیون سسٹم کمزور ہے یا عمر رسیدہ ہے. ادروائز تو یہ وائرس کسی صحت مند کو ہو تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور 14 دن کے بعد یا جو ایک اس کا پیریڈ ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن یہ سارا, یہ پورے ملک میں ہے, یہ صرف سندھ میں نہیں ہے اس طرح کی بات. تو یہ ایک وہ جو, لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہمارا یہ ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, جن کو میں سلام بھی کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں تک یہ ساری جو پی پی ایز ہیں, پروٹیکٹیو کٹس جو ہیں, یہ وہاں پہ سب کو مہیا کر کے دیں, تو بے خوف اور خطر ہو کر وہ لوگوں کا علاج بھی کریں اور جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں. ایون چیف منسٹر صاحب نے جو ہم نے, ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں چیزیں کم ہو گئی ہیں, ہم نے امپورٹ بھی کیے ہیں, یہاں پہ بھی آرڈرز دیے ہیں. ہم تو جو پرائیویٹ کلینکس ہیں مختلف گلیوں میں, کچی آبادیوں میں, مختلف علاقوں میں, ان کو بھی سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آپ پرووائڈ کریں تاکہ وہ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, یہاں مجھے بریک کی کال دی گئی ہے, نشاندہی کی کال دی گئی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا چاہوں گا آپ سے. اختصار کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. ناظرین, بدستور سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات. شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہیں. شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے جن موضوعات کا فی الحال ابھی تک احاطہ کیا ان میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہونے والے جانی نقصان اور اسی طرح کے دیگر موضوعات تھے. سندھ حکومت کا اس حوالے سے کیا کردار رہا, کورونا کے حوالے سے اب تک جو شکوک و شبہات جس حوالے سے سامنے آئے ہیں ان موضوعات پر ہم نے بات کی. سرکاری اسپتالوں میں جو او پی ڈیز کی بندش ہے جس سے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب مزید آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. سر وقفے کا وقت آ گیا تھا, آپ مجھے کوئی ایشورنس دے رہے تھے پاکستان کے عوام کو, سندھ کے عوام کو آپ کو ایشورنس دے رہے تھے غالباً
ٹو ری اوپن OPDs ان ہاسپٹلز. کچھ مختصراً اگر آپ بتائیں تو پھر میں اگلے سوال پہ جاؤں. جی بالکل، اس کے لیے CM صاحب نے کہا ہے، ہمیں خود احساس ہے، اور یہ نہیں ہے کہ OPDs مکمل طور پر ہر جگہ پہ بند ہے. کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو میں نے بتایا کہ جس کی وجہ سے OPDs کو اس لیے کچھ وقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا یا کم کر دیا گیا تھا کہ یہ وائرس وہاں سے نہ پھیلے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ نقصان دہ نہ ہو جن کے امیون سسٹم کمزور ہے یا آلریڈی جو کچھ بیمار ہیں. تو اس وجہ سے، لیکن ظاہر ہے اس سے اور بھی مسائل بڑھ رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ایک طریقے سے کچھ حد تک رک گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکمل ہی رکا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بہتر طریقہ کر رہے ہیں، اور آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. جناب من، سربراہ کراچی تاجر اتحاد کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے کہا ہے حکومت 2 دن میں فیصلہ کرے ورنہ دکانیں کھول دیں گے. سر 1 ماہ تو ہو چکا، اور کتنا وقت آپ کے خیال میں تاجروں کو کوئی ایشورنس دینے میں سندھ حکومت کو لگے گا؟ SOPs کی امپلیمنٹیشن، مطلب ایک عام آدمی کب تک گھر بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کتنا اس نے اس تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد جوڑ لیا ہوگا؟ جی ہمیں احساس بھی ہے، اندازہ بھی ہے ان کی تکالیف کا بھی، ان کے ایشوز کا بھی، لیکن جب ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ جاتے ہیں، آج بھی جو انہوں نے بات کہی ہے، تو جو پھر میٹنگز میں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم اگر کوئی بات کریں، چیف منسٹر صاحب کوئی بات کریں، تو پھر ہم پر الزام لگاتا ہے یہ ڈرا رہے ہیں. ہم ڈرا نہیں رہے، ہم ایک حقیقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ہماری سمجھ پہ آپ شک کر لیں، لیکن ہماری نیت پہ نہ کریں. اور ہم جو بات بھی کرتے ہیں ہمیں پورا احساس ہے، ادراک ہے کہ ان کیسے ایشوز ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف SOPs کے ساتھ مختلف کاروبار جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دیں. کچھ SOPs بن گئے تھے لیکن ان پر مزید کام ہو رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ فوری طور پر اس پہ کام ہو. کچھ آن لائن شروع کر دیا جائے، کہیں پہ الٹرنیٹ ڈیز پہ کچھ لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا کاروبار کریں، اور اس کا کوئی طریقہ بنایا جائے. کچھ بنا بھی لیا ہے اور کچھ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور یہ کھل جائیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ نور صاحب کہ اگر شروع میں جو چیف منسٹر صاحب نے بات کہی تھی کہ لاک ڈاؤن اگر پراپر ہو جاتا 15 دن، تو اب حالات پورے ملک میں ہمارے لحاظ سے سمجھ کے مطابق کچھ بہتر ہوتے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مکس سگنلز آئے. ہم کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن، کوئی کہہ رہا ہے جی لوگوں کی پریشانیاں، بھوک، لوگوں کو اکسانے کی باتیں بھی ہوئیں کہ جی باہر نکل آئیں گے. کسی ہمارے دوست وفاقی وزیر صاحب نے کہہ دیا اب بند کر کے دکھائیں، 3 دن میں یہ ہو جائے گا. مطلب یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہو. آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے. ہم ہمیشہ اگر کہتے ہیں کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں، تو مختلف دوست ہمارے کہتے ہیں یہ پھنس گئے ہیں، اب پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں. مطلب سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. اگر ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف تانے دیے جاتے ہیں. اگر یہ ایک دیکھیں، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ پراپر فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہوتا، پورے ملک میں ہوتا، بہتر ہو جاتا. لیکن کیا ہوا، پہلے ایک صوبے نے کیا، ہم نے کیا کسی حد تک، اس کو بعد میں دیگر نے فالو کیا، اور پھر آہستہ آہستہ عمل ہوا. پھر ٹرینیں بعد میں رکیں، ایئر سروس بعد میں روکی گئی، ایئرپورٹ پر مکمل انتظام نہیں کیے گئے. صرف ایک کراچی ایئرپورٹ تھا جس پر مکمل طور پر ہم نے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری منسٹر عذرا پیچو صاحبہ نے 60 کے قریب وہاں پہ ٹرینڈ اسٹاف دیا. سر آخری سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب، قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے، حضور میری اس گستاخی کو معاف فرمائیے گا. سر وزیر اعلیٰ سندھ نے مالی مدد کی درخواست کے تمام تر امکانات کو رد فرمایا تھا. آپ کو سب معاف ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کے حسن ظن کا. جبکہ بلاول صاحب نے وفاق سے فنڈز طلب کر لیے ہیں. کورونا پھیلاؤ کا خطرہ بتاتے ہوئے سندھ میں اموات کی شرح کو افسوسناک بھی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی زندگیاں بچائی جائیں. تاہم ایک منطق جو انہوں نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ عوام کی صحت کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. سر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ بتائیں.
سر میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں یہ بیسیکلی ریسورسز ساری چیزیں وفاق کے پاس ہوتی ہیں. ہمیں بھی جو بہت سارا ایک حصہ ہے فنڈز کا وہاں سے آتا ہے جو یہاں پہ ہم نے خرچ کرنا ہوتا ہے، صرف کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. بیسک تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور جب فیڈرل گورنمنٹ کو بیرونی ممالک سے سپورٹ بھی ملتی ہے، سوورنٹی بھی ان کے پاس ہے، سارا سلسلہ ان کے پاس ہے، تو صوبہ سندھ بھی اسی ملک کا حصہ ہے جس کے پرائم منسٹر خان صاحب ہیں. اگر وہ دیگر صوبوں کو سپورٹ دیتے ہیں تو یہاں بھی ان کا حق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ دیں گے. ہم اس بات کو تو متنازع بنا ہی نہیں رہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، ہم نے ایسا نہیں کہا. لیکن جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مزید سپورٹ کرنی چاہیے. لوگوں کو سی ایم صاحب نے جو بھیجی تھی سجیشنز پرائم منسٹر صاحب کو، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم مکمل طور پر یہ کریں، لیکن آپ کم از کم فی کس یا ہر گھرانے کو 15,000 روپے دیں. پھر یہ 12,000 روپے دیے گئے، یہ وہ پیسے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مہینے کے 2,000 تھے، 4 ماہ کے وہ 8,000 ہوئے، 1,000 اس میں بڑھا کر دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نئی رجسٹریشن بھی کی گئی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. تو جو چیئرمین صاحب کا کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ سپورٹ کی جائے. دیکھیں گیس بجلی کے بل کون معاف کرے گا؟ ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ مؤخر کر دیے جائیں، اور جو یہاں کے اداروں کے سربراہ تھے پرائم منسٹر سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو معاف ان کو کر دیں کہ وہ لوگوں سے نہ لیے جائیں. جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لون ری شیڈیول کون کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کس کے اس میں آتا ہے یا دیگر جو بینکس ہیں؟ انٹرسٹ ریٹ کون کم کرے گا؟ 0% کون کرے گا؟ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. بالکل دیگر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹیکسز ہیں، ریلیف ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ دے گی. اگر چیئرمین صاحب نے یہ کہا تو کوئی غلط نہیں کہا. بالکل درست ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ اینڈ پریشیس ٹائم. آپ نے اپنی مصروفیت سے ان کے لیے اتنا وقت عنایت کیا. میں ازہد مشکور ہوں، میری پوری ٹیم ازہد مشکور ہے اس عزت افزائی کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدیل احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، سندھ سے تعلق ہے. عدیل صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب من، اس سے پہلے کہ میں اپنی لنترانی شروع کروں، ناصر حسین شاہ صاحب نے وفاق کے حوالے سے جن باتوں کا احاطہ کیا، اگر آپ اس پر کوئی ورڈ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل ناصر شاہ صاحب ہمارے بڑے معزز پارلیمنٹیرین ہیں اور پیپلز پارٹی میں کچھ اچھے لوگوں میں سے ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن سے میں اختلاف کرتا ہوں جو ناصر شاہ صاحب نے کہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب کے سے جو وفاقی حکومت سے جو چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں. اچھا، اس میں ساری تقریباً جو ہے وہ پہلے سے ہی پرائم منسٹر صاحب نے جو 1,200 ارب روپے کا جو ریلیف پیکج دیا اس میں یہ سارا انکلوڈڈ تھا. ناصر شاہ صاحب نے بات کی کاروباری طبقے کی، تو کاروباری طبقے کو اس میں ریلیف دیا گیا. اور یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے یہ کاروباری طبقے کو، انڈسٹریز کو، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کو اس میں ریلیف دیا گیا، ٹیکسز میں ریلیف دیا گیا، اور یہاں تک کہ آسان اقساط پر آسان قرضے جو ہے وہ دیے جائیں گے ان لوگوں کو جو اپنی جو لیبر ہے اس کو لے آف نہیں کریں گے. پھر بات کی گئی اس کی 15,000 کی، 12,000 کی. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے 12,000 روپے یہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت جو ہے وہ دیے ہیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ تو ایک سیکشن ہے احساس پروگرام کا، ایک حصہ ہے. اور وہ جو پیسے 1,500 روپے فی مہینہ جو پہلے ملتے تھے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے جب انویسٹیگیشن کی تو 8.5 لاکھ بوگس اس میں نکلے جن کو ہٹایا گیا. پھر اس میں نئے لوگوں کو شامل کیا گیا. اور یہ ایک سر یہاں بریک کی کال دی گئی انفارچونیٹلی، تھوڑا سا توقف کی استدعا میں بریک کے بعد سے ہوں گا. یہ وعدہ رہا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں. عدیل احمد صاحب سے گفتگو جاری تھی، ہم وقفے پہ گئے لیکن یہاں ایک
میں سمجھ رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز ہے میرے اپنے حساب سے، اب پتہ نہیں آپ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سٹوری شیئر کی تھی کہ سندھ میں کرونا سے اموات کی تعداد کو مشکوک قرار دے کر ایک انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے۔ ایک حساس ادارے کی شکایت پر وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے گریڈ 20 کے ایک افسر کو ایک مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیم کا سربراہ بنایا ہے جو اس حوالے سے جو کانفلکٹ ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے عدیل احمد صاحب کے پاس کچھ کہنے کو ہے۔ عدیل احمد صاحب، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اس ایک خبر کی؟ ہمارا ابھی پہلے میں وہ لاسٹ جو ہمارا چل رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر لوں، پھر ہم اس خبر پہ آ جاتے ہیں جو وفاقی حکومت کے بات کی اسسٹنس کی اور اس کی۔ تو دیکھیں وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ ڈے 1 سے جو اسسٹنس کر رہی ہے وہ باقی صوبوں سے زیادہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ فنڈز کی بات کریں تو جو ہم نے ری لوکیٹ کیے تھے فنڈز اے ڈی بی کے اور جو ہمارے پاس دوسرے منصوبوں کے لیے فنڈز تھے اس میں سے $10 ملین سندھ کو جو ہے وہ دیے گئے۔ پھر جو ایڈ باہر سے یا جو باہر سے ہم چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اس میں ماسک کہہ لیں، اس میں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کہہ لیں، اس میں ٹیسٹنگ کٹس کہہ لیں، اس کا ایک میجر شیئر جو ہے وہ سندھ کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو احساس پروگرام یا جو ریلیف جو دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے 1200 ارب روپے کا، اس میں بھی جو ہے وہ میجر شیئر سندھ کو مل رہا ہے اس میں۔ تو یہ کہنا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نہیں کر رہی، تو یہ وفاقی حکومت رائٹ سر، یہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم والے موضوع اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح پنجاب گورنمنٹ ایڈیشنلی ناصر شاہ صاحب نے بات کی کہ 12,000 کی جگہ 15,000 سندھ کو دیں، تو 12,000 پنجاب میں جو دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنلی پنجاب گورنمنٹ 5,000 روپے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے دے رہی ہے۔ اسی طرح کے پی کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ دے رہی ہے، تو میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ کو بھی اسی طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم آپ کے اس پہ آ جاتے ہیں، تو دیکھیں یہ سندھ کے اندر چیف منسٹر صاحب نے خود ہی اس چیز کا اعتراف کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں مردہ حالت میں ہسپتالوں میں آ رہے ہیں، اور ذاتی طور پر میری نالج میں بھی اس طرح کے کیسز ہیں کہ جو ہاسپٹلز گئے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہو سکی، ان کی جو ہے وہ اور وہ ان کا سمٹمز ان کو سارے تھے، لیکن ٹیسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی کم سے کم 4 سے 5 ایسے کیسز ہوئے ہیں جو سمٹمز کی وجہ سے وہ گئے اور ان کے اور پراپرلی نہ ان کے جو ہے وہ گھر والوں کی، نہ ان سے ملنے جلنے والے لوگوں کی پراپر وہ ہو رہی ہے۔ ادارے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن بحیثیت ایک انڈیویجول آپ کی نالج میں ہے جو وفاق کی جانب سے کرائی جا رہی ہے یا نہیں ان پرٹیکولر؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی ہلچل، لیکن یہ ہلچل مچی کیوں نہیں؟ یہ سوال اب سے پہلے پوچھا کیوں نہیں کسی نے؟ غوث محمد نیازی صاحب حضور والا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، زحمت کی عزت معذرت۔ سر اس طرح سے یہ پاکستان اس طرح سے کبھی آپ نے دیکھا تھا؟ یہاں ایک صوبے میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، وفاق نوٹس لے لیتا ہے، خبر منظر عام پہ نہیں آتی، ایک ایم پی اے سٹنگ ایم پی اے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے میرے پروگرام میں بیٹھا ہوا، اور یہاں سب اس پورے ملک میں سب مطلب چل میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نور صاحب، بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں جب تک یہ حکومت رہے گی حالات ایسے رہیں گے، یہ چیز اس کو سمجھ نہیں رہے۔ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو کیوں نہیں اکٹھا بٹھاتے اور ایک لائحہ بنائیں، چاہے لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے، چاہے داد دینی ہے نہیں دینی ہے، اس کے آپ کنسیڈر کریں۔ اور یہ جو ایک ہے کہ جی بات میں ہو رہی ہے نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جی یہ تو بیماری تو ہے نا، اس پہ تو سب کا یقین ہے۔ دنیا کے 152 ممالک میں ایمرجنسی نافذ ہے، لاک ڈاؤن نافذ ہے، تو لاک ڈاؤن پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مذہبی طبقہ ہے، ہمارے علماء صاحبان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو مسجدیں باز رکھنی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہی ہے نا کہ جی اس کے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس میں اور پابندی کرنی چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، آج صدر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نماز گھر پڑھوں گا، تو علماء کو ایک مطلب حالات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس میں اگر یہ وفاق اور جو صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا ہے، اس میں میرے خیال میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں پڑنا چاہیے۔ بیماری ہے اس کا ہمیں علاج کرنا ہے، اس کا مل جل کے علاج کریں گے تمام۔ جب تک دیکھو سب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں جب
सारी सियासी कुव्वत साझेदार एक पेज पे होते हैं। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, मैं आपकी बात को काटने की जरूरत कर रहा हूँ सर, बुरा मत मनाइएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है। इसी हवाले से एक रिलेटेड सवाल मेरे सामने मौजूद है। अदील अहमद साहब, सर वज़ीर ख़ारजा भी फाल निकालने लगे। उन्होंने कहा है कि मई के आखिर में या जून के शुरू में खुदा न खास्ता कोरोना जो है वो उरूज पर होगा। ये वज़ीर ख़ारजा हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं इस हुकूमत के, इनको कैसे पता? इनकी ज़ाती तौर पर अल्लाह मियाँ के यहाँ किससे खुदा न खास्ता दोस्ती है जिसने इन पे ये मुखबिरी की है? दूसरा, कराची में एक ऐसे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन के सरबराह ने, मैं अब डिटेल में जाना नहीं चाहता, डिटेल में गया तो फिर बड़े मामलात हैं, उनको भी ये इल्हाम नाजिल हुआ था कि खुदा न खास्ता कोरोना जो है वो कोई कहर ढाने वाला है। देखें, फेडरल गवर्नमेंट एक प्रॉपर एक टीम बिठाई हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उसमें इसके एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारा डाटा एनालिसिस इसका करते हैं और प्रोजेक्शंस पर बात की जाती है। ये कि जो ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस महीने में इतने केसेस हो सकते हैं, इस महीने में पॉसिबली इतने हो सकते हैं, इस टाइम पीरियड में इतने हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो प्रोजेक्शंस थी उससे पाकिस्तान में अमवात की शरह भी कम है और केसेस जो हैं उनकी शरह भी कम है। लेकिन ये प्रोजेक्शन ज़रूर हैं कि जिस तरह से ये लोकल ट्रांसमिशन फैल रहा है, कराची में भी आज देखें सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फिर KP में भी रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब में भी रोज़ाना की बुनियाद पर हों। तो जिस वज़ीर ख़ारजा का क्या काम है, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखें, जो भी वो काबीना का हिस्सा है और जो भी इस तरह की इस पे रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स होती हैं तो ऑब्वियसली वो उन मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं और उनको ब्रीफ किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन तो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, राइट, वो चाहे कोई भी कैबिनेट का मिनिस्टर हो उसके पास होती है वो इंफॉर्मेशन। लेकिन अल्लाह करे कि जो प्रोजेक्शंस हैं उससे हम अब कम ही केसेस आगे बढ़े और इस पे काबू पाया जाए। साथ ही साथ गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत एक बार फिर क्लोरोक्विन की जो दवा है 4 वज़रा की शदीद मुखालफत के बावजूद उसको एक्सपोर्ट करने चली है। पिछली मरतबा भी हमसे कहा गया था कि एक्सपोर्ट की सूरत में गंदम का कोई बहरान नहीं आएगा, मगर वक्त ने देखा, हमने खुमियाजा भुगता। वज़ीर आज़म ट्वीट देते रहे, तशफ़ी देते रहे, लेकिन हुआ हवाया कख भी नहीं। सर, एक मरतबा फिर ये कहा गया कि दवा की ज़रूरत से ज़ायद मकदार मौजूद है। आपके ख्याल में जनाब मन हुकूमत की जानिब से, वजारत सेहत की जानिब से पाबंदी क्लोरोक्विन की एक्सपोर्ट पर लगाई गई, फिर 3 दिन बाद ये पाबंदी वापस लेकर के और एक्सपोर्ट का इंडिया बल्कि ऐलान कर दिया गया है आज। सर, मुख्तसरन अगर आप कुछ कहें, फिर उसके बाद अदील अहमद साहब इसकी सफाई पेश करेंगे। देखिए, इसमें कोई चीज़ मतलब है, कोई चीज़ ढंग से तो हो नहीं रही। हर कोई देखा भी, आपने मिसाल दी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो मतलब नेशनल कमांड और ऑपरेशन रूम जो एक अथॉरिटी बनी है जिसके जो सरफराज उमर साहब हैं और दूसरे महमूद रहमान साहब हैं, अगर वो बात करते तो फिर भी कोई अच्छा था कि जी ये उनकी ने कहा है जी फैल रहा है, कम फैल रहा है, ज़्यादा फैल रहा है। शाह महमूद साहब के क्या तो बंद साहब, मसला वही है कि हर कोई सियासी पॉइंट के चक्कर में है, ये होगा नहीं होगा, दूसरा होगा। बाकी इस भी देखो, पहले भी इस तरह बुरान के शिकार हुए, चीनी आटे का, और फिर अभी तक रिपोर्ट दबाए रखी, फिर रिपोर्ट कुछ कहते हैं लीक हो गई, कोई कहते हैं कि जी किसी ने खुद दी थी। अब उसमें फिर उन्होंने कहा कि 25 को जो है पता चल जाएगा कि जी फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, वो नहीं। अब क्लोरोक्विन के इशू, ये हुकूमत जब तक ये भाई हमारे चलते रहेंगे ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चलेगा और अफरा तफरी का आलम रहेगा। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला मैं कहता हूँ मेहरबानी करे और कोई इनको समझ दे। कहते जी हम पहली दफा आए, तो भाई पहली दफा आए तो आप 5 साल पहले। सर, प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूं। अदील अहमद साहब, अपना इस पर ऑफिशियल वर्जन अगर आप दें, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। क्लोरोक्विन की बात करें जनाब मन, इसका मेरी वैसे ऑनेस्टली मेरी नज़र से ये गुजरा नहीं है कि फ़ैसला वफाकी हुकूमत का, इस पर डिस्कशन तो चल रही थी, बट ये मुझे नहीं पता कि फ़ाइनल फ़ैसला हुआ है एक्सपोर्ट करने का। फाइनल फैसला भी हो चुका है जनाब, ये अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब को बरामद की जाएगी। हाँ, क्लोरोक्विन जो है वो एक अच्छी खासी मकदार में पाकिस्तान के पास मौजूद थी और फेडरल गवर्नमेंट ने ये मार्केट से परचेज़ करके ले ली थी ताकि किसी किस्म का इसके बहरान का शिकार ना हो। तो हमारी जो लोकल ज़रूरत है वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए हम स्पेयर करके रखी जाएगी और जो हमारी एक्स्ट्रा होगी उसको आप जो कह रहे हैं सर वो मान कैसे लिया जाए, क्योंकि यही एश्योरेंस आपकी हुकूमत ने गंदम बहरान और चीनी बहरान के दिनों में भी दी थी। आपका रिकॉर्ड इस हवाले से बड़ा गड़बड़ेशन वाला है, कुछ फरमाइएगा।
دیکھیں گندم بحران اور چینی کا بحران یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، لیکن یہ شورن صاحب کی کیوں یقین پہلے بھی یہ بحران بہت سارے آئے، لیکن انفارچونیٹلی کسی حکومت نے یہ جرت نہیں کی کہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ نہ صرف انویسٹیگیشن کروائی، اس کی رپورٹ بھی پبلک کی، اس پہ پراپر وہ ہو رہی ہے 25 تاریخ کو جو ہے وہ 25 تاریخ وہ ایک نئی لالٹین ہے جس کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں 25 تاریخ، اب وہ اگلی ایک مہینے آگے چلی گئی۔ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مینی ہیڈز ول رول، جو اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی اس کا، اور اس کو کلوروکوین کو آپ اگر کرتے ہیں الگ الگ رکھے ہیں، میرے خیال سے کمپیریزن اس کا مناسب نہیں ہے، نہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہماری ضرورت پاکستان کی ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں اویلیبل رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے پروردگار۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ عدیل احمد صاحب، غوث محمد نیازی صاحب، سر کا بے تحاشا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔